जनाब एक और फ़िज़ाई हादसा हो गया है भारत के अंदर, अब जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनेट और फ़ोन बंद करने पड़ गए भारतीय रियासत को। दुआ कीजिए कि इसका इल्ज़ाम जो है कि पाकिस्तान के ऊपर ना लगा दिया जाए। सीधा ही सड़क के ऊपर जो आके ना ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे गिरा है। पिछले 30 दिन के दौरान जो है वो चौथा हादसा है किसी हेलीकॉप्टर को इंडिया के अंदर। हमें ये तो पता था कि इनको जहाज़ नहीं आते उड़ाने, अब पता लग रहा है इनको हेलीकॉप्टर भी नहीं आते उड़ाने। तो शेख साहब ने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा 40 दिन के दौरान जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है। एक मौके के ऊपर जो है वो शेख रशीद साहब काफ़ी हद तक रो पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। पाकिस्तान और भारत में क्या कुछ होता रहा है, भारत में मुसलमानों ने ईद किस तरह मनाई है और वहाँ पे जो है वो ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म व बर्बरियत हुआ ईद के ऊपर, वो भी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसके साथ ही साथ जनाब एक और फ़िज़ाई हादसा हो गया है भारत के अंदर। अब दुआ कीजिए कि इसका इल्ज़ाम जो है कि पाकिस्तान के ऊपर ना लगा दिया जाए और साथ ही साथ इस ईद के ऊपर जहाँ पे मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जो हैं वो भारत से तंग आए हुए हैं, तो वहीं पे उनकी एक और रियासत के अंदर भी जो है वो जो वहाँ के आज़ादी पसंद जो जंगजू हैं उनकी जानिब से जो है वो एक तहरीक का आगाज़ किया गया है, एहतजाज हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनेट और फ़ोन्स बंद करने पड़ गए भारतीय रियासत को। तो ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। पाकिस्तानी सफारती वफ़द जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसने अपना अमेरिका का दौरा जो है वो मुकम्मल कर लिया है और अब वो बरतानिया जो है वो पहुंच चुका है। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। हम पहले भी वाजे कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पुशीदा है। अब ये जो उन्होंने जो बात कही ना कि पाकिस्तान के पानी की फरहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है, इंडिया के अंदर इसके अंदर बड़ी चीखें मारी जा रही हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो ने जो है वो हमें अपने एटमी धमकी दी है और एटमी जंग का जो है उन्होंने ख़तरे का इजहार किया है। देखिए बात सिंपल सी है, ये 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगी का मसला है। आप अगर इस किस्म की जहरियत करेंगे कि आप उनका जो है वो पानी रोक दें और आप उनको पानी ना मिलने दें तो फिर तो ज़ाहिर बात है लोगों की ज़िंदगियां आप ख़ुद जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास फिर पूरा इख्तियार तो है कि वो आपको जवाब देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो ने कोई गलत बात की है, बल्कि आपको रियलिस्टिक जो सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वही आप तक बस पहुँचाए हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अमेरिका की जहाँ पे बात हो रही थी, जहाँ से इस वक्त ने अपना दौरा मुकम्मल किया है, तो वहीं पे आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की जो आपस में लड़ाई है वो जनाब कुछ ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई है उसमें। लेकिन पिछले दिनों पिछले 24 से 48 घंटे में ये खबरें आ रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का जो है वो आपस में कोई रब्ता हो जाएगा और कोई फ़ोन के ऊपर बात होगी मामला को ठंडा करने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं इलॉन मस्क से बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगा, बल्कि उन्होंने NBC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ, मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है क्योंकि मस्क बहुत बेअदब है, आप सदर के ओहदे की बेअदबी नहीं कर सकते। अगर इलॉन मस्क ने अपनी दौलत को डेमोक्रेट्स को फंड्स देने के लिए इस्तेमाल किया तो इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इलॉन मस्क की अखराजाती बिल की मुखालफत की वजह से ये इम्कान है कि वो उन रिपब्लिकन उम्मीदवारों के खिलाफ हरीफों को फंड्स देंगे जो इस बिल के हक़ में वोट देंगे। तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े गुस्से में है। अलबत्ता एक जो थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई है, इन्होंने इलॉन मस्क ने जो है वो बेसिकली एक ट्वीट की थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर भी मौजूद है। अब ये एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? ये बेसिकली एक बदनाम ज़माना मालियाती धोखाबाज और जिनसी मुजरिम था जेफरी एप्स्टीन, ये बेसिकली उसके बारे में है कि जनाब उसके साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के भी ताल्लुकात थे और उस फाइलों के अंदर उनका भी नाम है। अच्छा, ये वीडियोस तो मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है कि वीडियोस नहीं है, वीडियोस तो मौजूद है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि उनका नाम जो है वाकई शामिल था उसके अंदर। लेकिन वो किस हद तक इन्वॉल्व थे इसके बारे में भी तो क्लियर नहीं है कि वो किस हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो अब देखते हैं कि अब ट्वीट तो उन्होंने डिलीट कर दी, इलॉन मस्क ने ट्वीट अब डिलीट कर दी है, देखते हैं कि उसके ऊपर आगे मज़ीद कार्रवाई होती है कि नहीं। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने ईद के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए। लास्ट टाइम भी ईद के ऊपर ही वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे। आम तौर पे वो आजकल अब इंटरव्यूज़ नहीं देते, लेकिन ईद की मुनासबत से मतलब वो ईद किस तरह मनाते हैं तो इस हवाले से वो इंटरव्यूज़ देते हैं और भरमार में देते हैं इंटरव्यूज़। तो शेख साहब ने इस मरतबा भी जो है वो भरमार में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए।
تو ایک انٹرویو میں جو ہے وہ کافی مجھے ایکچولی دیکھتے ہوئے بھی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا 40 دن کے چلے کے دوران جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، اب مجھے نیند تک نہیں آتی، سونے کے لیے 2 گولیاں کھانی پڑتی ہیں، میری آنکھیں اس لیے نم ہیں کہ بہت سے بے گناہ پاکستانیوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کافی حد تک رو پڑے۔ اب شیخ صاحب میں جب کمپیئر کرتا ہوں نا، شیخ صاحب کا ایک جاہو جلال جب وہ مطلب ایک تو حکومت میں جب تھے، وزیر داخلہ بھی رہے، وزیر ریلوے بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی مطلب وہ شریف خاندان کے حوالے سے بڑی سخت لینگویج جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے۔ تو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ایک وہ دور ہم نے شیخ صاحب کا دیکھا اور اب یہ دور ہم شیخ صاحب کا دیکھ رہے ہیں، جس میں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں بہت کمزور ہو گیا اور نیند تک نہیں آتی، 2 گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ تو آئی ہوپ، میں ظاہری بات ہے کسی بھی شخص کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، خاص طور پہ عید کے موقع پہ۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ان کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف ان کی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذل شاہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ کارکن جسے پاکستان تحریک انصاف نے انیشلی کافی زیادہ اس کے اوپر احتجاج کیا تھا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اوپر یا پنجاب پولیس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتی تھی کہ جناب ان کی وجہ سے ذل شاہ کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا، اور یہ بڑا ایک اندوناک قسم کا یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو لیکن آئی جی پنجاب عثمان انور جو ہیں وہ سیاسی کارکن ذل شاہ کے گھر خود گئے، اور وہاں پہ اس عید کے اوپر جو ہے انہوں نے ذل شاہ کے جو فیملی ہے ان سے بھی وہ ملے، ان کی والدہ سے بھی ملے، ان کے والدہ سے جو ہے انہوں نے ان کی والدہ نے آئی جی کو جو ہے وہ پیار بھی کیا۔ تو آئی جی پنجاب کے حوالے سے تو ذل شاہ کی فیملی جو ہے وہ پوری طرح پنجاب پولیس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ انہوں نے ان کو بڑا ویلکم بھی کیا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما گیا ذل شاہ سے ملنے کے لیے کہ یہ نہیں، کیونکہ ذل شاہ جو ہے وہ تو بیسکلی تو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا۔ تو آئی ہوپ کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی جو ہیں وہ جائیں گے، ان سے عید ملنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک حادثہ پیش آیا ہے، یہ میں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ کار جو ہے وہ کھائی میں گرنے سے حادثے میں 2 بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ گلگت سکردو کی جو روڈ ہے، جگلوٹ سے سکردو کی جو روڈ ہے، اس کے اوپر بھی ایک اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ 4 نوجوان جو میرا غالباً گجرات سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے جب ان کی گاڑی بھی جو ہے وہ کھائی میں گر گئی تھی، اور 8-9 دن تک پتہ نہیں لگا تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ایک حادثہ پیش آیا۔ تو میں بار بار، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، عید کے موقع کے اوپر آپ لوگ ویکیشنز کے لیے جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے جاتے ہیں، پلیز دھیان کیجیے، آرام سے گاڑی چلائیے، کیونکہ یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے، ایک غلطی ہوتی ہے، اور مطلب فیملیز کے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے 2 بھائی اکٹھے مطلب اس دنیا سے چلے گئے اس حادثے کی وجہ سے۔ تو پلیز براہ مہربانی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیے، اور جو ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں پلیز ان کو فالو کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پاور ڈویژن کی جانب سے ایک وضاحت آئی ہے، اور یہ پچھلے چند دنوں میں ایک یہ خبریں چل رہی تھی کہ جناب 2 میٹر لگانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو پاور ڈویژن کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی بجلی کے 2 میٹر لگانے کے اوپر پابندی کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سراسر جھوٹی اور گمراہ کن ہے۔ بجلی کے 2 میٹر لگانے پر پابندی کی جھوٹی خبر عوام میں بے چینی پھیلانے کی مذموم کوشش ہے۔ انہوں نے کہا ایسی جھوٹی خبریں پھیلانا اور شیئر کرنا پیکا ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ رہائشی جگہ پر دوسرا بجلی کا میٹر آج بھی مروجہ قوانین کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاور ڈویژن کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی رہائشی جگہ جو علیحدہ پورشن، سرکٹ، داخلی راستہ، علیحدہ کچن پر مشتمل ہو، وہاں علیحدہ میٹر کی تنصیب کی اجازت ہے۔ بجلی کے ناجائز استعمال اور سبسڈی کے غلط فائدوں کو روکنے کے لیے قانون پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ اس کے علاوہ قومی اقتصادی سروے جو ہے وہ پیر کے دن جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کچھ فگرز جو ہیں وہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں اور کچھ فگرز جو ہے وہ حکومت کے فیور میں جا رہے ہیں۔ اس کی چند ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایکسپریس کے اوپر شیئر کی گئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو جناب اس میں یہ آیا ہے کہ جی وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2024-25 کا یہ جو اکنامک سروے ہے یہ پیش کیا جائے گا، جس کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کی عبوری شرح نمو 2.68% رہی، جو مقررہ ہدف 3.6% سے نمایاں طور پہ کم ہے۔ یہ پہلا فگر ہے جو حکومت کے خلاف ہے، حکومت اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوران مالی سال کے دوران معیشت کا حجم جو ہے وہ 39 ارب 30 کروڑ ڈالر کے اضافے سے 410 ارب 96 کروڑ ڈالر تک پہنچا ہے، جو کہ گزشتہ سال یہ حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا۔
معیشت کا حجم ملکی سطح پر 9600 ارب روپے بڑھا ہے اور مجموعی حجم جو ہے وہ 114.7 ہزار ارب روپے رہا، جو گزشتہ سال کے 105.1 ہزار ارب کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ اسی طرح فی کس سالانہ آمدن $144 کے اضافے سے $1680 رہی ہے۔ یہ نمبر جو ہے پہلے سے تھوڑا سا امپروو ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم فصلوں کی شرح نمو منفی 13.49% رہی، جبکہ ہدف جو ہے وہ منفی 4.5% تھا، تو یہ نمبر بھی جو ہے وہ خراب آیا۔ کاٹن جننگ میں بھی شدید کمی دیکھی گئی اور یہ شعبہ منفی 19% تک جو ہے وہ سکڑ گیا ہے۔ شعبے کی مجموعی گروتھ جو ہے 0.56% رہی، جو کہ ہدف یعنی کہ 2% سے کم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک اور دیگر فصلوں میں قدرے بہتری دیکھی گئی، جن کی شرح نمو بالترتیب 4.72 اور 4.78% رہی۔ جنگلات اور ماہی گیری کے شعبے میں بھی اہداف سے حکومت جو ہے وہ پیچھے رہی ہے۔ صنعتی شعبوں کی مجموعی شرح نمو 4.77% رہی، جو کہ 4.4% کے ہدف سے زیادہ تھی۔ صنعتیں منفی 1.5% کی شرح سے سکڑ گئیں۔ بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی کے شعبوں میں غیر معمولی گروتھ 28.88% رہی، جو مقررہ ہدف 2.5% سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو چند نمبرز جو ہیں وہ حکومت کے حق میں ہیں، لیکن چند نمبرز جو ہے وہ حکومت کے خلاف آئے ہیں۔ اب آئیے ذرا کچھ انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں جناب۔ تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جس طرح مسلمان جو ہے وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کے، تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہاں سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جو مسلط کردہ لیفٹنٹ گورنر ہے، وہ اس کے ماتحت انتظامیہ نے کشمیری مسلمانوں کو سری نگر کی جو تاریخی جامع مسجد ہے اور عیدگاہ ہے، وہاں پہ عید کی نماز ادا کرنے نہیں دی گئی۔ انتظامیہ نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے حکم پر دونوں اہم مقامات پر نماز عید ادا کرنے نہیں دی گئی۔ یہ 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے کشمیری مسلمانوں کو ان دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرنے نہیں دی جاتی۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے اپنے پیغام میں انتظامیہ کے اس اقدام پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی بہادرانہ جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ انہوں نے عید منائی۔ اس موقع پہ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور مادر وطن کے دفاع کا عزم دہرایا گیا۔ انہوں نے جوانوں کے حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور کہا کہ قوم کے بچوں، خواتین اور بزرگوں کے قتل کا دلیری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ اڈیالہ جیل میں نماز عید کے 2 اجتماعات ہوئے، مرکزی جامع مسجد میں اور امام بارگاہ میں نماز عید ادا کی گئی۔ عمران خان صاحب نے نماز عید ادا نہیں کی اور اس کی وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے جو ہے ان کو دیگر قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لایا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس کو ہر عید کے اوپر، یہ پہلی عید نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو عیدیں گزری ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب کو عید کی نماز ادا کرنے نہیں دی جاتی رہی، تو ابھی بھی وہی ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے وہ شدید اعتراض اور جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اور یہ چوتھی عید ہے جو عمران خان صاحب نے جیل میں منائی ہے، اور اس سے پہلے بشرا بی بی کی یہ دوسری عید ہے جو وہ یہ جیل میں گزار رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ پتہ لگا ہے ان کے انڈیا سے، یہ اور بڑا عجیب قسم کا فراڈ ہے کہ مندر کے حوالے سے بھی فراڈ جو ہے وہ کیا گیا۔ ایودھیا میں جناب یہ فراڈ سامنے آیا ہے، سائبر فراڈ ہے، اور اس میں کروڑوں روپے کا یہ فراڈ کیا گیا ہے۔ اور یہ فراڈ کیا ہے، یہ گزشتہ سال بیسیکلی ان کی جو رام مندر ہے اس کے حوالے سے، اچھا وہاں پہ یہ فراڈ کیا ہے انہوں نے جی آن لائن، انہوں نے کہا کہ جی آن لائن جو ہے ہم آپ کو پرساد دیا کریں گے، اس مندر کے حوالے سے آن لائن پرساد دیا کریں گے، اور 3 لاکھ سے زائد متاثرین کو تقریباً 2 کروڑ روپے جو ہے وہ ابھی تک صرف واپس کیے گئے ہیں۔ ابھی اور بہت بڑا فراڈ ہے، اور بیسکلی اس میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والا غازی آباد کا ایک ماسٹر مائنڈ ہے اشیش سنگھ، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک ویب سائٹ بنائی اور اس ویب سائٹ میں اس نے کہا کہ جی یہاں سے جو ہے ہم آپ کو پرساد دیں گے، رام مندر کا ہم آپ کو ماڈل بھی بیچیں گے اور سونے کا سکہ بھی جو ہے وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے، ایک پیکیج ہے تو آپ یہ پیکیج جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ تو اس چکر کے اندر جو ہے وہ ہندوستانی صارفین سے جو ہے وہ پیسے لیتا رہا، مطلب ہندوستانیوں سے، انڈین سے جو ہے وہ کم پیسے تھے،
جو نان انڈینس تھے یعنی کہ باہر کے ریزیڈنٹس تھے ان سے زیادہ پیسے لیتا رہا, اور ان کو وہ جو پرساد پرسود تھا وہ وہاں سے نہیں آتا تھا, وہ مندر سے نہیں آتا تھا, وہ خود ہی پیک پوک کر کے جو ہے وہ بھیج دیتا تھا. تو مطلب یہ حال ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح ہی فراڈ کیا گیا لوگوں کے ساتھ, تو وہ پکڑا گیا اور کروڑوں روپے کا یہ فراڈ ہے جو یہ خبر سامنے آئی ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جانب سے اپنی آزادی کے لیے تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے, وہیں پہ ان کی ایک اور ریاست ہے اور وہ ہے منی پور. وہاں پہ بھی حالات کافی جو ہے وہ خراب ہو گئے, اور وہاں پہ بیسکلی مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جو ہے وہ بڑی شدید جھڑپیں ہوئیں یہ پچھلے 24 گھنٹے میں, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا اور وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اور یہ جھڑپیں جو ہیں وہ بیسکلی ایک چند افراد کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہاں پہ سٹارٹ ہوئی ہیں. شمال مشرقی انڈیا کی ریاست منی پور میں گزشتہ 2 سال سے وقفے سے یہ جھڑپیں وہاں پہ ہوتی رہتی ہیں, اور یہاں کی ہندو اکثریتی مٹی برادری ہے اور عیسائی کوکی کمیونٹی, ان کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوئی ہے, اور اب تک جو ہے وہ 250 افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اس کشیدگی کے اندر. تو ہندوؤں اور کرسچنز کے درمیان جو آپس میں کشیدگی ہے یہ بیسکلی اس کی وجہ سے ہے. اور تازہ ترین تشدد کا آغاز ہفتے کے روز اس وقت ہوا جب اطلاع ملی کہ سخت گیر جو میٹی گروہ ہے اس کے 5 ارکان اور ایک کمانڈر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ گرفتاری کے بعد بیسکلی وہاں پہ یہ احتجاج جو ہے بڑا سخت احتجاج وہاں پہ شروع ہوا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مظاہرین نے ایک پولیس چوکی پہ حملہ کیا, بس کو آگ لگاتی, ریاستی دارالحکومت امپہال کے مختلف علاقوں میں سڑکیں بند کر دی گئیں. تو اس کی وجہ سے جو منی پور کی پولیس تھی انہوں نے امپہال, ویسٹ بشنو پور سمیت 5 اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا, اور ریاست کے محکمہ داخلہ نے 5 دنوں کے لیے تمام موبائل فونز انٹرنیٹ سروسز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 60,000 افراد جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں, جن میں سے ہزاروں افراد تاحال اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے ہیں جب سے اس کشیدگی کا آغاز ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ میں ایک فضائی حادثے کے بارے میں آپ سے شروع میں نے بات کی تھی. تو بیسکلی یہ بھارتی ریاست ہے اتراکھنڈ, وہاں پہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایک نجی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ سڑک پر ہنگامی لینڈنگ اسے کرنا پڑ گئی. یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر اور فوٹیجز ہیں. تو اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے. سیدھا ہی سڑک کے اوپر جو آ کے نا یہ ہیلی کاپٹر وہاں پہ گرا ہے, اور ایک گاڑی کو بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچا. البتہ اس کے اندر جو 5 مسافر تھے وہ بچ گئے ہیں, مطلب جانی طور پہ وہ بچ گئے. جو پائلٹ تھا اس کو معمولی چوٹیں اس حادثے کے اندر جو ہیں وہ آئی ہیں. تو یہ پچھلے 30 دن کے دوران جو ہے وہ چوتھا حادثہ ہے کسی ہیلی کاپٹر کو انڈیا کے اندر. تو ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ ان کو جہاز نہیں آتے اڑانے, اب پتہ لگ رہا ہے ان کو ہیلی کاپٹر بھی نہیں آتے اڑانے. ہیلی کاپٹرز کے بھی حادثوں کے اوپر حادثے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. 1 ماہ پہلے جو ہے وہ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے ضلع اترکاشی میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا. اس میں 5 مسافر ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 2 زخمی ہوئے تھے, جن میں سے ایک مزید شخص جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا. اور اسی طرح 12 مئی کو بدری ناتھ ہیلی پیڈ پر لینڈنگ کرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر کا بلیڈ جو ہے وہ جا کے گاڑی سے ٹکرا گیا تھا, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح 17 مئی کو ایک ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹر کی ٹیل جو ہے وہ لینڈنگ کرتے ہوئے زمین سے ٹکرا گئی تھی, اور اس کے نتیجے میں جہاز میں سوار 3 افراد کو جو ہے اس وقت معمولی چوٹیں آئی تھیں. تو یہ ان کے فضائی حادثوں کی یہ تفصیلات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب جہاں پہ وہ ایک خاتون یوٹیوبر کو پچھلے دنوں انڈیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لیے حوالے سے گرفتار کیا گیا تھا کہ جی وہ پاکستان کے لیے کوئی جاسوسی کرتی ہے, جبکہ وہ بیچاری یوٹیوبر ہے, وہ یہاں پہ آ کے ویڈیوز وغیرہ بناتی رہی ہے ادھر پاکستان میں آ کے. تو اب جو ہے وہ ایک اور گرفتاری انہوں نے جو ہے وہ کر لی ہے, اور یہ اس کا نام ہے جی جسبیر سنگھ. تو اس کو جو ہے انہوں نے موہالی کی ایک عدالت میں 2 دن کے پولیس ریمانڈ پر جیل جو ہے اسے بھیج دیا گیا ہے. اور جسبیر سنگھ کے وکیل نے میڈیا کو کہا جی پولیس نے جسبیر سنگھ کے 7 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی تھی. جج نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد انہیں 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے. تو بیسکلی انڈین پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس گورو یادو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کیا تھا کہ جسبیر سنگھ ہریانہ کے یوٹیوبر جوتی ملہوترا, یہ وہی جو خاتون جس کی میں بات کر رہا تھا, اس کے ساتھ رابطے میں تھا, جنہیں ہریانہ پولیس نے جاسوسی کے الزام میں پچھلے ماہ گرفتار کیا تھا. تو انہوں نے مزید لکھا کہ روپ نگر ضلع کے گاؤں مہیلا کے رہنے والے جسبیر سنگھ جان محل کے نام سے یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل چلاتے ہیں, اور تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ان کے بھی جو ہے وہ جاسوسی نیٹ ورک سے جو ہے وہ رابطے تھے. تو آج کل بیسکلی انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے, جو بیچارے یوٹیوب کے اوپر ٹریولاگس وغیرہ بناتے رہے ہیں یا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی ویڈیوز بنائی, اور ظاہری بات ہے جب وہ آئے ہیں یہاں پہ تو ویڈیوز بنائی انہوں نے پاکستان کی تعریفیں کی ہیں, ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ ٹکا ٹک جو ہے وہ ان یوٹیوبرز کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ گرفتار کر رہے ہیں.
تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.